सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ये आज़ाद डिजिटल है। मैं सलमान दुरानी हूँ और मेरे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं लाइन पे। अमीर भाई, पाकिस्तान में सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन कुछ और अपडेट होती है। कल कुछ और अपडेट थी, आज इमरान खान साहब ने हिदायत कर दी है अपनी पीटीआई की क़यादत को कि वो जो IMF का वफद पाकिस्तान आया हुआ है उसको डोजियर लिखें और इम्कान है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी मुलाकात भी हो उसके वफद से। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो डोजियर होगा इससे हुकूमत का नुकसान है या ये तो मुल्क की बात है ना? अगर कर्जा नहीं मिलता तो अमीर भाई ये तो मुल्क का नुकसान है। जी बहुत शुक्रिया सलमान। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि चीजें बेहतर नहीं हो रही, खराब हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। और सियासी इस्तेहकाम इसलिए नहीं आ रहा कि आपने पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सियासी जमात को, और सबसे बड़ी सियासी जमात का मतलब यह है कि पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम उसके साथ है, तो आपने एक तरह से पाकिस्तान की अक्सरियत को पाकिस्तान के वजूद से काट के फेंक दिया। जब आप किसी वजूद से उसके एक हिस्से को, उज़्व को काट के फेंक देंगे तो क्या पूरा वजूद दर्द में नहीं कराएगा? क्या पूरा वजूद तिलमिलाएगा नहीं? क्या वो वजूद बेढब्बा नहीं हो जाएगा, दागदार नहीं हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है कि आप सियासत में, जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा सरायत कर चुकी हुई है, और आप सबसे बड़ी सियासी जमात को और उसके उसके फॉलोअर्स को आप बिल्कुल आप काट के फेंक दें मुआशरे से, और आप कहें कि आपके मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुडी गुडी होगा। ये एक ख्वाब और ख्याल तो हो सकता है, लेकिन अमली सूरत में मुमकिन नहीं है। जहां तक तहरीक इंसाफ का IMF को 400 सफात का डोजियर है लिखने की बात है, देखिए मेरा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो क्या है? इंसानी हुकूक। वो क्या है? हक राय दही, जो आज जदीद रियासत अपने शहरी को देती है। फिर उस हक राय दही की हिफाजत, उसका बंदोबस्त रियासत ने करना। जो 8 फरवरी को करना था रियासत ने, रियासत नाकाम रही। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इस वक्त कि डेमोक्रेसी में आपने जो राइट टू वोट है वो देना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। ये रियासत ने उसका इंतजाम करना है। ये फंडामेंटल राइट है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि रियासत को अपने शहरी को पॉलिटिकल फ्रीडम देनी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देनी है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट देनी है। ये रियासत के ऊपर लाजिम है। जब कोई रियासत इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगी, ये हुकूक नहीं देगी अपने शहरी को, तो फिर उस शहरी को हक हासिल है, और फिर पूरी दुनिया को हक हासिल है कि वो उस शहरी के लिए खड़े हो जाए। अगर आज IMF से लेके, अमेरिका से लेके, दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के लिए आवाज आती है, मैं उस आवाज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं। अमीर भाई, इस तरह तो फिर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी एक दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी खत लिख के हेल्प की कर सकती है, तवक्को कर सकती है। तो इस फार्मूला से तो वो भी ठीक हुआ। नहीं सलमान, ये तो आप एक्सट्रीम पॉइंट पे चले गए ना। ये तो आपने एक एक्सट्रीम काउंटर आर्गुमेंट दे दिया कि जी नरेंद्र मोदी को। अब ये तो कोई बात ना होगी ना, नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी दुनिया में 190 मुल्क नहीं है, क्या एक वही मुल्क रह गया? जिस दिन वो लिखेगा नरेंद्र मोदी को खत, तो उस दिन हम कह सकते हैं ना कि भाई तुम नरेंद्र मोदी को क्यों लिख रहे हो? दुनिया में और भी तो 190 मुल्क पड़ेंगे ना, तुम उनको लिख दो। तो उसने तो नरेंद्र मोदी को नहीं कहा। अच्छा, उसने तो दुनिया के किसी मुल्क को भी खत नहीं लिखा अभी तक। IMF को वो इसलिए खत लिख रहा है, या वो अपने वक्त को कह रहा है कि IMF से मिले, क्योंकि IMF जो है वो जिस हुकूमत को, जब आपका गवर्नर क्या कह रहा है, पंजाब का सरदार सलीम हैदर, कि ये सारी की सारी फॉर्म 47 की हुकूमत, आपके गवर्नर ने आपकी इस इम्पोज्ड सेलेक्टेड इस पार्लियामेंट को बेनकाब कर दिया, उसने बेलिबास कर दिया, बेआबरू कर दिया। उसने आपकी जमहूरियत का ये जो बसरशुदा चेहरा है जिसके ऊपर आपने नकाब ओढ़ रखा था, वो उसने नकाब उलट दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रॉविंस की बात कर रहा है। अब आप मुझे कह रहे हैं यार मैं तस्लीम कर लूं इसको, मैं चुप कर लूं, पर ये मेरा मफाद नहीं है। ये गलत आप बात कर रहे हैं। कोई भी बात करता है कि मेरे मुल्क का मफाद ये है कि मैं जुल्म को बर्दाश्त करूं, मेरे मुल्क का मफाद ये है कि मैं फसाइयत को बर्दाश्त करूं, मेरे मुल्क का मफाद ये है कि मैं धांधली को बर्दाश्त करूं। नहीं, मेरे मुल्क का मफाद ये है कि मैं धांधली के खिलाफ खड़ा हूं। मेरे मुल्क का मफाद ये है
کہ میں فسطائیت، ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوں، میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف کھڑا ہوں. یہ ہے میرے ملک کا مفاد. نہیں امیر بھائی، اس کی کوئی لمٹس، اس کی کوئی لمٹس تو ہونی چاہیے نا امیر بھائی. دیکھیے احتجاج کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ اس طرح تو کسی بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے فورم پر جا کر اپنے ملک کا کیس جو ہے وہ خراب تو نہیں کرتے. دیکھیں یہ معیشت کا معاملہ ہے، اس میں ہمارے ملک کا معاملہ ہے، ملک کی بقا کا معاملہ ہے. یہ دیکھیں، آپ کی نظر میں ملک کی بقا کا معاملہ ہے کہ آئی ایم ایف مجھے ادھار کیوں نہیں دے رہا. میرے لیے میرے ملک کی بقا کا معاملہ ہے کہ مجھے جو میرا جو الیکٹوریٹ ہے، میرا جو حق رائے دہی ہے، مجھے جو انتخاب کرنے کا حق ہے، آپ نے مجھ سے میرا وہ حق چھین لیا. میرے لیے آپ کی ڈیموکریسی ختم ہو گیا. میرے لیے آپ یا کسی لا کے مونارک کو بٹھا دیں، آپ کسی ڈریکونین ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھا دیں، میرے لیے تو ختم ہو گیا نا. آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں ملا تو میرا ملک خدا نہ خواستہ تباہ ہو گیا. میرا ملک تباہ ہوگا جب آپ یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ماریں گے، جب آپ لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے ان سے سیاسی جماعتیں چھڑوائیں گے. میرا ملک تب تباہ ہوگا. میرا ملک تب تباہ ہوگا جب آپ لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، جب آپ لوگوں سے بیلٹ سمبل چھین لیں گے. میرا ملک تب تباہ ہوگا جب آپ لوگوں کی زبانوں کے گرد کانٹے بچھا دیں گے، جب آپ مجھ سے میرے آئینی فنڈامنٹل رائٹس، جو صرف میرے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، جو دنیا کے آج ہر ملک کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ ہم کامن ویلیوز شیئر کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جس کو یونائٹڈ نیشنز انڈورس کر رہی ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ ٹھیک ہے، اس سے تمہارا ملک کچھ نہیں ہوگا. ہاں اگر آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں آئے گا تو میرا ملک تباہ ہو جائے گا. بھائی اس طرح میری نظر میں میرا ملک تباہ اس سے ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو ریاست کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، جو یہ ہائبرڈ سسٹم کر رہا ہے. میرا ملک اس سے تباہ ہو رہا ہے یار. آپ کہتے رہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے قرضے ملنے سے ملک نہیں بنتے ہیں. دورانی صاحب، ملک بنتے ہیں، قومیں کھڑی ہوتی ہے ویلیوز سے، مورالٹی سے، ایتھکس سے، رول آف لا سے، رول آف کانسٹیٹیوشن سے، ڈیموکریسی سے، جوڈیشل سسٹم سے، جوڈیشل انڈیپینڈنس سے، فیئرنیس سے قومیں کھڑی ہوتی ہے. قومیں بھیک سے کھڑی ہوتی ہیں. قومیں آئی ایم ایف کے یا کسی اور ورلڈ بینک یا کسی اور ادارے کے در کے اوپر جا کے جھکنے سے، کشکول لینے سے کھڑی ہوتی ہے. یہ غلط سوچ قوم کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. ہم اس کی متبادل سوچ قوم کو دیں گے، اور متبادل سوچ یہ ہے کہ جو ریاست اس وقت، جو یہ نظام حکومت کر رہی ہے اس وقت اس قوم کے ساتھ، قومیں اس سے تباہ ہوتی ہیں. صحیح. اچھا امیر بھائی، کل ایک اہم پریس کانفرنس کا ذکر سن رہے ہیں، اور یہ بھی سن رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کل پاکستان اور عمران خان خاص طور پر شاید ان کے حوالے سے ذکر کریں اپنی پریس کانفرنس میں. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس پریس کانفرنس کی امپورٹنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا کیا یہ تذکرہ ہو سکتا ہے کل کچھ معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ رہائی کا مطالبہ کر دیں یا عمران خان کے حوالے سے کچھ اسٹیٹمنٹ دے دیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں ابھی تک تو ٹرمپ نے آپ دیکھ لیں نومبر سے لے کے 20 نومبر سے لے کے اب تک ٹرمپ نے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی ایسی کوئی اپوائنٹمنٹ کی ہے، نہ ہی ایسی کوئی سگنلنگ کی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ عمران خان کو فوری طور پہ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آبجیکٹو بات کرتا ہوں. میں قطعاً کوئی ایسی بے پرکی آپ کے سامنے نہیں اڑاؤں گا کہ جی ٹرمپ یہ کر دے گا آتے ساتھ یا یہ کر دے گا. وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اپنا مفاد بھی دکھے گا کہ اس کا کیا مفاد ہے. بہرحال اس کے اوپر ایک پریشر ضرور ہے، اس کے ملک سے پریشر ہے. ابھی جو اس کا اپنا کانگریس مین اسی کی پارٹی سے ہے، جو ولسن، اس نے جو پہلے خط لکھا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو، پرائم منسٹر شہباز شریف کو، ابھی اس نے خط لکھ دیا ہے اپنے پریزیڈنٹ کو، اور اس نے کہا ہے کہ میرے اگرچہ اختلافات ہیں عمران خان کے ساتھ، لیکن ان اختلافات کے باوجود عمران خان کے جمہوری حق کی حفاظت کرنا، آواز اٹھانا، یہ ہم پر لازم ہے. وہ اپنے صدر کو کہہ رہا تھا. ایک پریشر ضرور بن رہا ہے. دیکھیں ابھی ٹرمپ نے عالمی رہنماؤں سے ملنا شروع کر دیا. اردن کے جو شاہ ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہو چکی ہے. بلکہ اسی طرح سے اور مڈل ایسٹ میں یوکرین، باقی ملکوں کے ساتھ ابھی اس کا جو نائب صدر ہے وہ فرانس گیا ہے، جے ڈی وینس. وہاں اس کی ایمینول میخواں جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں اور جو باقی وہاں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، مودی اور باقی، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے. سو اب وہ اس وقت ملاقاتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی باری کب آتی ہے اس کے بارے میں وہ کب سوچتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ فوری طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا امیر بھائی، یہ جو کل پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے مودی اور ٹرمپ کی، یہ اس کی امپورٹنس پہ میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مودی اور انڈیا جو ہے بالخصوص اس کے ساتھ تو امریکہ کے کافی زرین اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں. اگر ہم پاکستان کی نسبت سے دیکھیں تو ہم سے بہت بہتر تعلقات ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ.
ہمارے ساتھ ان کے بہت سارے ایشوز رہے ہیں، وار آن ٹیرر کی وجہ سے بھی، افغانستان کی وجہ سے بھی، اس کو ہم پہ بہت سے شکوے بھی ہیں، ہم پر الزامات بھی امریکہ کی طرف سے لگتے رہے کہ شاید ہم کو ڈبل گیم کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ اس کے وہ ایشوز نہیں تھے جو ہمارے ساتھ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نارمل تعلقات رہیں گے، بلکہ شاید جو بیلنس آف ٹریڈ ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اس کے اوپر ٹرمپ جو ہے وہ امریکن انٹرسٹ کے اندر فیصلے کرے گا، جیسے وہ کینیڈا کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے، جیسے وہ چین کے ساتھ فیصلے کر رہا ہے. تو تعلقات جو روایتی ہیں وہ تو رہیں گے، برقرار رہیں گے. پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بھائی بہت سخت قسم کا آدمی آ گیا ہے، اس کے ساتھ ٹھنڈا لینے کا فائدہ نہیں ہے. تو اس وقت دنیا کا ہر صدر وزیر اعظم جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو کے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی اس کو گھورنے کی ضرورت نہیں کر رہا ہے. ایون کہ کینیڈا، جس کا اس نے کہا کہ تمہیں میں انیکس کر دوں گا، اپنا صوبہ بنا دوں گا، 51st اسٹیٹ بنا دوں گا، وہ بھی اس کو بہت زیادہ گھورنے کی کوشش نہیں. اچھا امیر بھائی، لاسٹلی وی وڈ ٹچ آن جو عمران خان صاحب نے تیسرا خط لکھنے کا ایک ارادہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. بلکہ آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے خط کا جواب نہیں آیا، دوسرے کا نہیں آیا، اب تیسرا لکھنے کا کیا جواب آ جائے گا؟ کیا اس کا اثر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ یہ کسی فرسٹریشن کا اظہار ہے؟ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب حاصل صرف دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ دنیا کو بتاتے رہیں گے اور بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو. اس کے مختلف طریقے ہیں، اس کے مختلف حربے ہیں. آپ تقریر کے ذریعے سے بتاتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اس سے بتاتے ہیں، خطوط لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، انٹرویوز دیں گے، پریس کانفرنسز ہیں. مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے جو مزاحمتی لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والے بدسلوکی یا ناروا سلوک کے بارے میں دنیا کو بتاتا ہے. تو وہ بتاتے رہیں گے. ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. وہ کیوں خاموش ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ کیوں خاموش ہو. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی جگہ پہ کوئی بھی ہو، اس کو بولنا چاہیے، اس کو کھڑے ہونا چاہیے، نہیں جھکنا چاہیے. یہ جھکنے کی، ناک رگڑنے کی روایت اس ملک میں ختم کرنا ہوگی. میں تو کہتا ہوں آج نواز شریف کھڑا ہو جائے. اچھا، یہ روایت پہلے، یہ خط لکھنے کی روایت پہلے ہے؟ بھٹو صاحب نے بھی خط لکھے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی کیا باجوہ صاحب کو خط لکھا تھا؟ نہیں دیکھیں، اگر انہوں نے نہیں لکھا تو ان کی بزدلی تھی بھائی. یار یہ وہ جو کچھ بے وقوف اسٹوپڈ لوگ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے نہیں لکھا تھا تو نواز شریف مہان ہو گیا نہ لکھ کے. وہ نواز شریف کی بزدلی تھی بھائی، وہ بزدلی تھی، وہ کوئی بہادری نہیں تھی. وہ کوئی قابل تعریف واقعہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے خط لکھا تھا. قابل تعریف بات یہ تھی کہ جب نواز شریف نے جنرل باجوہ اور فیض کو للکارا تھا، میرے لیے وہ قابل تعریف بات تھی. آج وہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس آ گیا. اب مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ نواز شریف نے تو اپنی جمہوریت کی ایسی کی تیسی پھیر دی اس نے اپنے بیانیے کی. آج کھڑا ہو جائے نواز شریف، آج آصف زرداری اور بلاول کھڑے ہو جائیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. کس نے منع کیا ان کو؟ کس نے منع کیا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کے سہولت کار بن جائے؟ کس نے ان کو کہا؟ یہ ان کی اپنی چوائس ہے، عمران خان کی اپنی چوائس ہے. اس نے کہا میں نہیں بنوں گا اس ہائیبرڈ سسٹم کا سہولت کار. اس کا اثر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس سے حاصل پھر وہ حاصل، اگر وہ حاصل ہے جو شہباز شریف کو حاصل ہوا اقتدار، اگر وہ جعلی 2 نمبر اقتدار لے کے اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں یار، تو عمران خان کو ایسی کامیابی پہ لعنت بھیجنی چاہیے. اس کو 1000 سال کی جیل سیدھے سے لگا لینی چاہیے اگر یہ کامیابی ہے جو کامیابی دوسرے فریق کو ملی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے امیر بھائی. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آج کے لیے اتنا ہی. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.